बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त की हमारी टीम की, हमारे शो की खुशकिस्मती है कि तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो हैं वो हमारी दावत कबूल करते हैं, हमारे शो में तशरीफ़ लाते हैं, हमारे शो की शान बढ़ाते हैं। मगर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनमें ख़ास तौर पे इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियात शामिल होती हैं, जिनका आना हमें जिस्मानी और रूहानी हर तरीक़े से निहाल कर देता है। और वो जब भी मिलें, जहाँ भी मिलें, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यही वजह है कि सिर्फ हम ही क्या, बिला मुबालगा लाखों और करोड़ों लोग जो हैं वो इनसे मिलने के लिए मुश्ताक रहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं, इन्हें मिलना चाहते हैं। आज एक ऐसी मुलाकात का बंदोबस्त किया है ज़बरदस्त ने। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि इन्होंने हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट, हमारी दावत कबूल फरमाई है। हमारे साथ मौजूद हैं तसव्वुफ़ के सिलसिले की एक बहुत ही अहम शख्सियत। आप एक अहम रूहानी शख्सियत होने के साथ साथ एक मारूफ़ अदीब भी हैं, और उसमें भी इनका मौजू जो है वो यकीनन तसव्वुफ़ होता है, मेटाफिज़िक्स होता है, रूहानियत होता है। इसी हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं वो हम इनसे कर सकें। वक्त मुख्तसर है और हर वो सवाल जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी भी इनसे जानना चाहते हैं वो भी हम इनसे कर सकें। हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली मोहतरम अब्दुल्ला भट्टी साहब। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, पहले तो बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे फिर मौका दिया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बार बार दिल करता है। तो मुंह पे तारीफ़ नहीं आपकी कि जब भी आपका जिक्र आता है, चाहे हम मिलते हैं चाहे हम नहीं मिलते हैं, तो जैसे ही जिक्र आता है तो आंखों में चमक सी आ जाती है और दिल में ना कि मिस्री की गुदगुदी सी मिठास का एहसास पैदा होता है। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि आप मुझे अपने दोस्तों में शामिल रखते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि ये जो मौजूदा दौर है मटीरियलिज़म का, मादियत परस्ती का तिलिस्म होश रबा हर बंदे को खाई जा रहा है। जब भी कभी आपकी सदा, आपकी आवाज़ आए तो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है कि मैंने शाह साहब के पास जाना है। जाने की वजह यह कि आपके अंदर भी वो एक सूफ़ी, वो एक दरवेश, एक बेनियाजी का जो एलिमेंट है आपको फादर अपने वालिद साहब की तरफ से मिला है। तो कहते हैं ना, सहेली के पास जाने को दिल करता है। तो शाह साहब, चाहे आप दुनिया की इस चमेले में जो भी रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सहेली और दोस्त के तौर पर लेता हूँ हमेशा। जब भी आप कहते हैं तो वो चाशनी, वो मिठास, वो अपनाइयत, वो कुर्ब। बाज़ का मेरी माँ कहती थी, पुत्र तो जिस बंदे को जामे तेरा बार बार जान में दिल करे तो समझियो अल्लाह का नेक बंदा है। तो शाह साहब, आप उन लोगों में शामिल हैं कि आपके पास बार बार आने को दिल करता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि आप मुझे बुलाते हैं। आपका बड़ापन है और आपकी यानी कि इंतहा दर्जे की एक आजिज़ी है, आपके ये अल्फाज हैं। और ये खुशकिस्मती को निकाल के मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया, जब इतना बड़ा आदमी आपके बारे में कुछ कह रहा हो वो मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ा सलामत रहे। तो बस ये है कि जो भी कुछ सीखते हैं हम आप जैसे बुज़ुर्गों से हर वक्त सीखने की कोशिश करते हैं, जो सीखते हैं उस पर अमल करने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। इस दौर में जो मैं देखता हूँ ना, जो हर बंदा मचान लेके बैठा है, हर बंदा ना दूरबीन लेके बैठा और बंदूक लेके खड़ा है कि जहाँ किसी की गलती नज़र आई ना उस पर फायरिंग की नहीं। आप इस बांझ माशरे में वो शायद आखिरी चिराग है या चंद चिरागों में से हैं जिन्होंने शाइस्तगी, तहजीब, मोहब्बत, प्यार, रवादारी, अखुवत को बांटने की कोशिश करते हैं। वो जो शाइस्तगी है, वो जो इंसानियत है, वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है और दूसरों को हर वक्त फायरिंग करने का एहसास है, जो तफरकाबाजी है और नफ़रत की जो हर बंदा यहाँ पे पनीरी काश करके बैठा हुआ है। कम अज़ कम मैं पिछले कई सालों से PTV से आपको जानता हूँ कि आप शाइस्ती रवादारी जो आपने इसकी शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप कामयाब हुए हैं। ये रब मेहरबान है आप पे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब रब मेहरबान हो
جائے پھر ساری کائنات مہربان ہو جاتی ہے، پھر ہوائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، فضائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، لوگ بھی. تو آپ کم از کم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس بانج معاشرے میں، اس متشدد معاشرے میں جہاں پہ نفرت، تکبر، غرور، شہوت، لالچ کی ہر طرف بھرمار ہے، اور یہاں پہ ہر بندہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی نہیں تو میڈیا پہ کامنٹس میں ایک طوفان سیلاب آ جاتا ہے کہ تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا. آپ جو شائستگی اور محبت بانٹ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسے کچھ اور لوگ اور ہمارے معاشرے میں آ جائیں تاکہ ہمارے معاشرے کا تعفن دور ہو سکے. ہمارے معاشرے کو شائستگی، تہذیب و محبت کی بڑی ضرورت ہے تاکہ اس بانج معاشرے میں، اس تعفن زدہ معاشرے میں کوئی خوشبو پھیل سکے، کوئی خوشی پھیل سکے، کوئی دوسروں کا دکھ بانٹنے کا احساس پھیل سکے. تو شاہ صاحب، میں جب بھی آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں ہے، جو آپ کا شعبہ ہے یہ جہاں پہ آپ مذاکیات آپ کہہ لیں یا انسانے کا کام ہے، تو لوگ وہاں پہ نا اچھی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ شائستگی، تہذیب، محبت اور رواداری اور دوسروں کی عزت نفس کو جو قائم رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اور توفیق دے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے اور لوگ ہونے چاہیے. جزاک اللہ عبداللہ بھائی. میرے لیے اتنا بڑا کومنٹ ہے آپ کا یہ کہنا، اور آپ کا یہ کیونکہ آپ صاحب نظر ہیں، اہل نظر ہیں، اور آپ کا عالم تو یہ ہے کہ حسن بھائی جیسے شخصیت نے جو کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے صرف دلدادہ ہیں، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں لکھا، اور مجھے یاد ہے اس کا مفہوم یہ تھا حسن بھائی کی تحریر کا کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. آپ کے بارے میں لکھا ہے نا، یہ ڈینجرس آدمی ہے، اور جو چیزیں صرف میرے اور خدا کے درمیان تھی وہ بھی اس کو یعنی کہ پتہ ہے. اچھی، یہاں پہ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ کشف ہے یا اندر جھانکنے کی صلاحیت ہے یا مستقبل بینی ہے. اس میں بہت سارے لوگ نا ہمارے اس آج کل کے معاشرے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. پہلی بات تو یہ کشف اور یہ صلاحیت صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ علم غیب سارے اللہ کے پاس ہے. لیکن جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے، اور خواب سچے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح الہام جو ہے، الہام ہے، وجدان ہے، یا آنے والے وقت کے پردے کے اس پار کچھ نظر آنا ہے، یہ خدا کی صفت ہے. وہ نیوٹن کو بھی عطا کر دیتا ہے، آئنسٹائن کو بھی عطا کرتا ہے، شاعر کو بھی کر دیتا ہے. شاعر جو شاعری کرتا ہے اسی کیفیت کے تحت ہے نا. تو یہ جو صلاحیت ہے، یہ میں پھر کہوں گا کہ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی انسان میں صلاحیت نہیں ہے. میں مانتا ہوں یہ نہیں ہے، لیکن رب جب کسی پہ عطا کرے، رب جب کسی پہ مہربان ہو تو یہ آ جاتی ہے. اور کچھ لمحے مجھ فقیر پہ، گناہ گار مجھ اسٹوڈنٹس پہ بھی ایسے ضرور آئے کہ جب مجھے بعض اوقات پتہ چلتا ہے یہ ایسے ہے. لیکن یہاں میں بات پھر کلیئر کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف خدائی صفت ہے. لیکن بعض اوقات کوئی چھنٹا اللہ ڈال دیتا ہے تو مستقبل کے پردے کے اس پار یا کسی انسان کے اندر جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف خدا کی عطا ہوتی ہے، جو جب بعض اوقات یہ کھڑکی کھل بھی جاتی ہے، بعض اوقات بند بھی ہو جاتی ہے. مگر یہ جو ماضی میں ہو چکا وہ کسی شخص کو بتا دینا بالکل مینون، یہ ایک بالکل ہی حیرت انگیز ایک وہ ہے. دس دیے ویورنو کہ میرا اور آپ کا تعلق جو ہے یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے کہ آپ نے الفاظ کہے. میں کیا آپ کو شامل کروں گا، میرے لیے بہت یہ فخر ہے. ہم جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ عبداللہ بھائی جو ہے وہ ہم نے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے فخر ہے کہ آپ اس وقت کہ آپ بات کر رہے تھے، میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، تو یہ ہمارے فخر میں سے ہے کہ آپ نے ہمیشہ شفقت فرمائی ہے. اور مگر یہ بتا دیجئے کہ آج 15-18 سال کے تعلق میں نے کبھی آپ سے ماضی آج تک آپ میرے بہت دوست ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں خوف کا عنصر بھی ہوگا کہ رہ نہیں دیو. حالانکہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مستقبل کے پردے کے اس پار کیا ہونے لگا ہے. تو عطا اللہ کاظمی صاحب نے جب کالم لکھا تو یہی لکھا تھا دیوار کے اس پار کیا ہے. وہ یہی حیران ہوئے تھے. اور میں اس پہ اپنی ستائش نہیں کروں گا کہ میں اپنی مدد سرائی کروں گا، نیٹ پہ کالم پڑھا وہ لوگ پڑھ بھی سکتے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس بندے نے مجھے حیران کر دیا، ششدر کر دیا کہ یہ کیا ہے. کہ میں تو پہلی دفعہ ملا، میں تو اینٹی تصوف ہوں، اینٹی روحانیت ہوں، اینٹی بابا ہوں. لیکن جب ذکر بات شات چلی ان کے ساتھ، اور آپ کے لیے آپ کے نالج کی، لیکن جب میں ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی نا تو انہوں نے ایک سائیکیٹرسٹ لاہور کے، میں نام نہیں لوں گا ان کو بٹھایا ہوا تھا اپنے پاس. لاہور کے بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کا نام ہے بڑا. تو ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ مجھے اس بندے نے حیران کر دیا. تو مجھے یہ دیکھو یہ کیا نالج ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ماضی میں کیسے گھس گیا ہے، یا میرے اندر کیسے گھس گیا، یا آگے کیسے بات کر رہا ہے. تو اس نے، وہ سائیکیٹرسٹ نے جب بات ساری اس نے ہماری وہ ڈسکشن سنی، بات سنی، اس کے بعد وہ 2-3 دفعہ میرے استانے پہ بھی آیا، کہتے ہیں میں حیران ہوں، یہ میٹا فزکس، یہ روحانیت، یہ کیا چیز ہے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کی نالج کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ ظاہری جسم پہ جاتے ہیں، کہ ایک ہمارا ظاہری جسم ہے جس میں کھاتے پیتے سوتے ہماری مختلف حسیات ہیں. ایک ہمارا باطنی جسم بھی ہے، ہمارے اندر بھی ایک جسم ہے جسے روح کا کہتے ہیں. کوئی بھی سالک، کوئی بھی مسافر، کوئی بھی طالب علم جب ذکر اذکار کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، مراقبہ جات کرتا ہے،
تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس کرنے کے بعد اپنے روحانی یونٹس جو ہمارے اندر صوفیہ کرام لطائف ستہ کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے اندر 7 لطائف ہے جو ورکنگ حالت میں آتے ہیں. روح کی تطہیر ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی تطہیر ہندو ان کو سپر شکتی کہتے ہیں. ہمارا لطیفہ زیر ناف جو ہے سب سے بڑی. تو روحانی لوگ اسپرچول لوگ اہل تصوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سالک جب کوئی طالب علم ذکر اذکار کرتا ہے, مراقبہ جات کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, تزکیہ نفس کرنے کے بعد اپنے ان روحانی اپنی روح کو کثافت سے لطافت میں ڈالتا ہے تو اس کے اندر نور اور روشنی عام انسانوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے. جب نور اور روشنی بڑھ جاتی ہے تو وہ جو بد یونٹس ہیں وہ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہ جو پردے ہیں روح اور جسم کے درمیان وہ پردے چھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سالک, کوئی بھی طالب علم اسپرچول جب ذکر اذکار کر کے, تزکیہ کر کے, مراقبہ جات کر کے, میڈیٹیشن کر کے ان یونٹس کو آن کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کائنات میں جو سپر کمپیوٹر ہر وقت انفارمیشن پھینک رہا ہے اللہ کا, وہ اللہ کی ذات ہے. پہلی بات تو یہاں یہ کلیئر بات ہے کہ اس کائنات میں ایک خشک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. اور سمندروں کے اندر پہاڑوں کے اندر غاریں, وہاں جو کیڑا اللہ اس سے بھی باخبر ہے. یہ پوری کائنات رب ذوالجلال کی اشارے پہ چل رہی ہے, کون فیکون کی چھڑی ہوئی چلتی ہے. لیکن اللہ کی ذات کیا کرتی, بعض اوقات انسانوں کو حیران کرنے کے لیے, شجدر کرنے کے لیے غیر مبلی انسان پیدا کرتی ہے. اس میں کسی کو سائنس دے دیتے ہیں, کسی کو آرٹ دے دیتے ہیں, کسی کو آواز دے دیتے ہیں, کسی کو کوئی ٹیلنٹ دیتے ہیں. مثلا ٹیلنٹ ایسا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے, حیران ہوتا ہے. یہ اللہ کی صفتوں کا اظہار ہے. بعض لوگ کرامات کا بڑا کرتے, کرامات نہیں ہے تو وہ کیسے بھول جاتے ہیں. صحابہ سورہ کہف میں واقعہ ہے کہ آج کل کرامات کا ذکر نہیں, تو 309 سال جو صحابہ کہف ہیں یہ غار میں سوئے رہے ہیں اور صبح شام پروٹے بھی لیتے رہے ہیں. اور پھر دوسری بات جب آصف بن برخیہ وہ کہتے ہیں جی میں شام سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا, تو آصف بن برخیہ کہتا ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں ہوگا. تو وہ بھی نبی نہیں تھے, یعنی کہ وہ بھی ان کے امتی تھے یا ان کے وزیر تھے, اور وہ تخت آ جاتا ہے. ہمارا لب لباب گفتگو کا کہ رب ذوالجلال جب کسی انسان کو چاہے کوئی بھی طاقت دے سکتا ہے, اور سوسائٹی معاشرے کو ششدر کرنے کے لیے, حیران رہنے کے لیے, اپنی تخلیق کا عظیم و شان مظاہرہ دکھانے کے لیے وہ کسی انسان پہ جب کرم کرتا ہے تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں یہ سچ ہے کہ جو کشف ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رب کے پاس ہے, لیکن رب جب کسی پہ چاہے 2-4 چنٹے اس پہ مار دیتا ہے. یہ فرمائیے کہ 2-3 طرح کے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو میٹا فزکس کو, روحانیت کو, غیر مرئی چیزوں کو, تصوف کو, اس کے مختلف شیڈز ہیں نا. کچھ مذہبی ہیں, کچھ کا تعلق مذہب سے نہیں ہے مگر روحانیت سے تو ہے نا, الگ الگ ہے نا. ایک مذہبی روحانیت ہے, ایک مذہب سے ہٹ کے بھی ایک روحانیت ہے, ایک میٹا فزکس ہے, غیر مرئی چیز ہے, ایک سسٹم پیرلل چل رہا ہے. اور کچھ ان کو مانتے ہیں بہت ہی شد و مت سے اور انہی کو مانتے ہیں صرف. کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی بھی ایسی شے جس کو ہم ہاتھ لگا کے چھو کے دیکھ نہیں سکتے, جس کو ہم نظر سے جو ریفلیکٹ ہو کے کوئی منظر نہیں بناتی, اگر ہمیں کچھ بھی کہا جائے ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے, ایک آدمی تقریباً 10,000 میل دور بیٹھا ہے, اور 10,000 میل دور ہے, بیک وقت ہم ایسے بات کر رہے ہیں, آواز ایسے آ جا رہی ہے, مگر ہم اس کا فون اس کا وجود مانیں گے, اس کا فون اس کا وجود مانیں گے, جو آواز 10,000 کلومیٹر کی پتہ نہیں کتنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سفر کر رہی ہے, کیونکہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. 10,000 کلومیٹر دور ایک آدمی بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا, مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی فزیکل پارٹ ہم مانیں گے, میٹا فزیکل پارٹ جو ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. اور آخری بات, ابھی جیسے آپ نے تخت کی بات کی کہ وہ تخت آیا, تو اب سے کوئی 50 سال پہلے تو لوگ اور بھی سوال کر سکتے تھے. اب اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ایک سپیڈ کی بھی لائٹ ہے, آواز کی بھی ایک وہ ہے, ایک ساؤنڈ بیریئر بھی ہے جو توڑ کے چلا جاتا ہے, جہاز بھی چلا جاتا ہے, یس, اب آپ ان سے کہیں کہ آواز کی بھی ایک سپیڈ ہے, لائٹ کی بھی ایک سپیڈ ہے, اور ساؤنڈ بیریئر بھی مشینیں توڑ کے نکل جاتی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو تخت کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ اب میٹا فزکس کو کے بارے میں بات کرنا یا دلیل لانا 50 سال کی نسبت مجھے لگتا ہے زیادہ آسان ہو گیا ہے. پھر بھی جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا, جو مانتا ہے وہ مانتا ہے. کیا فینومینا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جس دن سے حضرت آدم نے اس دھرتی پہ پاؤں رکھا ہے نا, تو 2 گروپ ہیں, کہ روحانیت بلیور, ایک روحانیت نان بلیور. یعنی کہ روحانیت کو ماننے والے اور روحانیت کو نہ ماننے والے. سمپل آپ کا سوال لب لباب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے. اس میں شاہ صاحب جب میں نے انسانوں کا مطالعہ کیا نا, تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ ڈرائی ہوتے ہیں, اندر سے باطن سے ڈرائی ہوتے ہیں. ان کے اندر خشکی کا مزاج ہوتا ہے, ان کے اندر نا سافٹنس, گداز نہیں ہوتا. مثلا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نظام الدین اولیاء نے کہا تھا, جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ میرے سے پوچھے گا کہ اے نظام الدین اولیاء میرے لیے کیا لے کے آؤ. تو نظام الدین اولیاء کہ میں کہوں گا میں اس ترک زادے کا گداز اور ہجر اور دکھ لے کے آؤں.
امیر خسرو کا گداز لے کے واہ آئے۔ واہ واہ۔ تو جن کے اندر گداز ہے، نرمی ہے، سافٹنس ہے، رقت ہے، وہ آٹومیٹکلی اس طرف آتے ہیں۔ جن کے اندر ڈرائینس ہے، میں اسے مزاج کیا کہوں گا کہ جن کے اندر ڈرائینس ہے، خشکی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس گاؤں میں میری پیدائش ہوئی ہے، پچھلے 500 سال سے لے کے آج تک میں پہلا اور آخری صوفی ہوں، وہاں سارے کے سارے اینٹی روحانیت ہیں، یعنی کہ جو مزاج ہی نہیں رکھتے، جن کے اندر مزاج ہی نہیں۔ تو ہم اس کو لب لباب اس کا یہ نکالیں گے کہ یہ فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک سافٹنس ہے، گداز والی ہے، نرمی ہے، جو نا آٹومیٹکلی اس طرف جاتی ہیں، جو کچھ دوسری طرف جو خشکی والے ایلیمنٹ ہیں وہ آٹومیٹکلی نہ رد کی طرف، انکار کی طرف نہیں ہے۔ کاؤنٹر پیٹمور نے بڑی خوبصورت بات کی، گورا ہے، اس نے کہا کہ تصوف کی بات اس شخص کو نہیں سمجھائی جا سکتی جو اس پروسیس سے نہیں گزرا۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر کسی نے بنفشے کا پھول نہیں سونگا تو وہ کیسے بتائے گا اس کی خوشبو کیسی ہے؟ اسی طرح میں یہ جو روحانیت ہے، تصوف ہے، سلوک ہے، فکر ہے، درویشی ہے، یہ مشاہدات اور کیفیات کا نام ہے، یہ باطن کا نام ہے، اندر کا نام ہے۔ جب کوئی سالک، جب کوئی طالب علم ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اب سے دم کرتا ہے، مراقبہ جہاد کرتا ہے، تو اس کے باطن کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، وہ کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو پلیئر کی طرف جاتے ہیں، جو خوشی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو سارے لوگ مارتے ہیں جی، میلاٹونن جو ہے وہ نیند کا ہے، ڈوپامین نو مان لیں گے، ڈوپامین کو مان لیں گے، کو مان لیں گے، کارٹیسول کو مان لیں گے۔ ہاں۔ تو اسی طرح کیا وجہ ہے کہ جو لوگ تصوف میں آتے ہیں، روحانیت میں آتے ہیں، وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو پاگل پن میں جا رہے ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے باطن کے اندر جو مختلف انزائم ہیں ان کا بیلنس بری طرح خراب ہو جائے۔ میرے پاس ہزاروں ایسے لوگ آ چکے ہیں جو پاگل پن سے نارمل ہوئے ہیں، جو ڈپریشن سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ مگر عبداللہ بھائی جو اس کے مخالفین ہیں روحانیت کے اور میٹا فزکس کے اور جو سارا یہ جو ہے اس میں مذہبی بھی اور غیر مذہبی بھی جو بھی روحانیت کا سلسلہ ہے، اس کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو بے عملی کی افیون کہہ کر بھی اس کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ پاکستان مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب ہم بریک سے واپس آ کے لے لیں۔ اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی محترم عبداللہ بھٹی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عبداللہ بھائی آپ بات کر رہے تھے، مکمل کر لیجئے۔ میں سوال یہ چھوڑ کے گیا تھا کہ جو معترضین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو روحانیت ہے یا تصوف ہے، جو میٹا فزکس ہے، یا اس طرح کی چیزیں جن کو آپ چھو کے نہیں دیکھ سکتے، یا جو ریشنل پریگمیٹک اپروچ سے لائف سے دور کرتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ بے عملی کی افیون شاہ صاحب اس پہ بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جہلا کا اور بے عمل لوگوں کا کام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ جہلا کا الزام لگاتے ہیں اہل تصوف پہ، تو آپ قوت القلوب سے لے لیں، رسالہ کشریہ سے لے لیں، فتوح الغیب سے لے لیں، ابن عربی کی فتوحات مکیہ لے لیں، فصوص الحکم لے لیں، امام غزالی کی احیاء العلوم لے لیں، مکاشفات القلوب لے لیں، کیمیہ سعادت لے لیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ نا بے عمل اور یہ جاہل لوگ تھے۔ ابن عربی سے بڑا بندہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، مولانا روم سے بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا، شاہ ولی اللہ برصغیر پاک و ہند میں علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ سے بڑا بندہ کوئی پیدا نہیں کیا۔ اتنے زرخیز دماغ جو ہیں، یہ سارے کے سارے اہل تصوف کو مانتے تھے۔ پھر آپ آگے آئیں تو شیکسپیئر جو پنجابی ہے، وارث شاہ، کون بلے شاہ کی شاعری کو کون رد کر سکتا ہے؟ وارث شاہ کو کون رد کر سکتا ہے؟ میاں محمد بخش کو کون رد کر؟ بابا فرید کی شاعری جو سکھزم کا ان کا سارا شلوک بھرا پڑا اسے، اور اس کے بعد شاہ حسین کی کافیاں جو ہے، یعنی کہ جب یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ بے عمل لوگ تھے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ فتوحات عربیہ، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، یہ دو کتابیں بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل بھی پڑھ کے مجھے دکھائے، یہ وہی پڑھ سکتے ہیں جن کو صوفیانہ چاشنی لگی ہوئی ہے، جنہیں تصوف کا یہ کیفیات سے واقف ہے وہ بندہ۔ اگر یہ جاہل ہے تو اتنی بڑی کتابیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں۔ کوئی ہے پاکستان میں ایسا بندہ جو وارث شاہ سے بڑی وارث شاہ لکھ سکے؟ کوئی ہے بڑا جو بلے شاہ سے بڑی شاعری کر سکے؟ کوئی ہے یہاں پہ بندہ جو اقبال جیسی شاعری؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ مولانا روم میرا مرشد ہے۔ پیر رومی مرید ہندی، پیر رومی اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جب جلسے میں ایک دفعہ جاتے ہیں تو وہاں پہ صدارت لکھی ہوتی پیر جماعت علی ان کی اقبال کی، تو کہتے ہیں کون کون آیا؟ ان کا جی یہاں پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے، تو کہتے ہیں فوری اٹھائیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھنا پسند کروں گا۔ اور دوسری بات ہے کہ میاں شیر محمد صاحب کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ یہ زرخیز ترین دماغ تھے کائنات کے، اسلامی تحقیق کے۔ اب یہ کہتے ہیں فیون ہے نا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ بے عمل لوگوں کا، مجھے اگر آپ اجازت دیں، اب جو دوسری طرف سے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھائی دیکھیے، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بڑے دماغ ہیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، مگر جواب میں وہ دلیل یا اعتراض کیا رکھتے ہیں کہ جب آپ سوئی ایجاد کرتے ہیں، جب آپ جہاز ایجاد کرتے ہیں، جب آپ بحری جہاز ایجاد کرتے ہیں، جب آپ کوئی میزائل ایجاد کرتے ہیں، جب آپ AI ایجاد کرتے ہیں،
تو ان سے انسانیت جو ہے وہ وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھا. اور وہ ایک کہتے نہیں ہے مگر ان کی گفتگو کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ جتنے آپ نے یہ لوگ گنوائے ہیں یا ادروائز بھی دنیا میں جو فلسفی پیدا ہوئے ہیں ان کے فلسفے کا اور علم کا اس ٹیکنالوجی کی یا ان سائنسدانوں کی تربیت میں یا انہوں نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ہے ٹوٹل معاملہ. وہ الزام جو یہ لگا رہے ہیں کہ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس تقسیم پہ قدرت کی اس تخلیق کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی انسان کائنات میں کچھ چیزیں بنائی اس میں سب سے بڑی ورائٹی تنوع ہے. اللہ تعالیٰ اگر سارے سائنسدان پیدا کر دیتا, اللہ تعالیٰ اگر سارے انجینئر پیدا کر دیتا, تو وہ جو ذہنی آسودگی ہے, جو باطنی پلیئر ہے, جو باطنی لطف اٹھانے کا ایک احساس ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ پیدا کیے ہیں. کچھ باطنی پلیئر کے لیے پیدا کیے ہیں, کچھ دنیاوی کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی قوم کو باطنی پلیجر کا لالی پاپ دے کے اور جو اصل حقیقی جو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل حقیقی خوشی ہے یا راحت ہے, جس میں ٹیکنالوجی ہے, جس میں جدید ترقی ہے, جس میں سڑکیں ہیں, جس میں بہترین انفراسٹرکچر ہے, وہ سب نہیں ہے. اور نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار تسی روحانی طور پہ بہت خوشی ہو, تسی خوش ہوگی ہونا تو زیادہ خوش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 بندے پیدا کیے, 10 بندوں میں 5 بندے وہ پیدا کیے جو سڑکیں بنا رہے ہیں, جو انجینئرنگ کر رہے ہیں, جو سائنس کر رہے ہیں, 5 بندے دوسرے بنائے, تو وہ جو تخیل کو, جو دماغ کو, جو دماغی جہتوں کو کھولتے ہیں, دماغی باتوں کو بات کرتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ سارے انجینئر پیدا کر دے, سارے ڈاکٹر پیدا کر دے, تو وہ پہلو تشنا رہ جائے گا. مسئلہ یہاں پہ جب ہم انسان کی تخلیق پہ دیکھتے ہیں, انسانوں کی ورائٹی کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ادبی ہیں, جو نثر نگاری کی طرف لکھنے لکھانے کی طرف جاتے ہیں, ان کی تسکین کا سبب. اور دوسری بات ہے کہ جو یہ اہل تصوف لوگ ہوتے ہیں, یہ جب رب کی تخلیق کو پیار کرتے ہیں تو پیار کرنے کے بعد رب کی طرف جاتے ہیں, اور رب کی طرف جانے کے بعد پہلا کام کرتے کیا ہیں؟ یہ انسانیت کو سب سے بڑی خوبی دیتے ہیں, یہ نفرت سے پاک کرتے ہیں انسانوں کو. ہمارا معاشرہ جو بانج ہو گیا, اگر یہ یہاں پہ نفرت, تکبر, غرور, لالچ, شہوت آ جائے تو ہمارا معاشرہ ہو جائے گا متشدد, جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹیں گے. اہل تصوف کرتے کیا ہیں کہ تزکیہ نفس کے پروسیس کے بعد صالح انسان بنائے جائیں, صالح انسان بنانے کے بعد دوسروں کی مدد کی جائے, اور معاشرے میں جو نفرت کے کانٹے بکھرے ان کانٹوں کو صاف کیا جائے. تو سب سے بڑی خدمت یہ کر رہے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, جو خانقاہی سسٹم میں انسان سازی ہوتی تھی, کردار سازی ہوتی تھی, جب بڑے انسان پیدا ہوتے ہیں تو بڑے انسان فطری رجحان کی طرف, اگر کوئی سائنس کی طرف جاتا ہے, پھر ہمارے جو پرانے بندے دیکھے, ہمارے جو پرانی ابن رشد, ابن خیام, سارے وہ اہل تصوف کے ساتھ بھی تھے, ساتھ یہ کام بھی کرتے تھے. جی دنیاوی علوم میں بڑی مہارت. ہم یہاں یہ رد نہیں کریں گے کہ آپ دنیاوی علوم کی طرف نہ جائیں, آپ دنیاوی علوم کی طرف جائیں, آپ پیرلل دونوں کو چلائیں, ترجیح اول رب کو رکھیں, نہ معاشرے کو نفرت, تکبر, غرور, بانجھ پن سے پاک کریں, اور معاشرے میں محبت بانٹیں, امن بانٹیں, پیار بانٹیں, اخوت بانٹیں. اچھا, اس میں دیکھیں کئی اعتراضات پھر ان کی طرف سے آتے ہیں. دو ایک مثال تو ابھی میں نے کچھ اور, میں نے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے بات کرنی تھی, اس کو میں اگلے مرحلے میں لے جاتا ہوں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے احباب ہمارے معاشرے میں جو کہ اس وقت حیات ہیں, میں اس وقت آپ کی بات نہیں کر رہا, اگر میں کر رہا, میں سمجھتا تو میں ضرور آپ سے کرتا, آپ کو پتہ ہے ادب کے ساتھ کرتا, مگر ضرور کرتا. مگر بہت سارے ایسے لوگ جو اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو گدڑی کی, چٹائی کی اور بہت ہی سادگی کی, فقر کی بات کرتے ہیں, مگر ان کی اپنی عملی زندگی جو ہے وہ ان تمام تر مادی چیزوں سے لبریز ہوتی ہے. اور مادی چیزوں میں لتھڑی کا لفظ بڑا استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اتنا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فقیر تو فقیر, غریب تو غریب, ایک اچھا خاصا اپر مڈل کلاس والا جو ہے وہ بھی اس طرح کی زندگی نہیں. بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. تو پرچار تو آپ کر رہے ہیں فقیری کا, سادگی کا, چٹائی کا, اور لینڈ کروزر سے آپ پاؤں نیچے نہیں اتارتے ہیں. بڑا پیارا سوال کیا. یہ اسے ہم کہیں گے, اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سجادہ نشین ہیں, یہ فقیر نہیں ہے, یہ قبروں کے اوپر قابض سجادہ نشینوں کا گروپ ہے, جو قبروں کے اندر. طلحہ شاہ بخاری نے بڑی پیاری بات کی تھی, کہنے لگے کہ قبروں کے اندر جو موجود ہیں ان کی تو میں عزت کرتا ہوں, لیکن جو قبروں کے اوپر قابضین ہیں میں ان کی عزت نہیں کرتا. قول و فعل کا تضاد شاہ صاحب جہاں بھی آئے گا, چاہے کوئی مفسر ہے, چاہے کوئی عالم دین ہے, چاہے کوئی صوفی ہے, جب قول و فعل کا تضاد ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کو رد کریں گے. اس سے جو تصوف کی عمارت ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. تصوف کی عمارت تو تصوف کا فلسفہ ڈیمیج نہیں ہوتا, قابضین ہیں اس پہ اگر اس پہ ہم یہ نہیں کہ تصوف کی عمارت کمزور ہے, تصوف اصل جو تصوف کی تعلیمات ہیں وہ وہیں پہ وہیں کھڑی ہیں. لیکن آج کل وہ لوگ جو تصوف کا نام نہاد دعوے دار ہیں, آج کل دیکھیں نا, پہلے جو عالم دین تھے اور آج کے عالم دین میں فرق آپ دیکھ لیں.
اگر یہ زوال ادھر آیا تو زوال ادھر بھی آیا لیکن وہ چشتی صاحب کا ایک واقعے سے آیا نا سیرت کے، کیا مطلب ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں یس 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 بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ تو ہماری بنیادی منزل تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حت الوسع عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ کے سوال کا لب لباب یہ ہے جو میں سمجھاؤں تو اس میں ہمارے معاشرے وہ تو میں دیکھیں نا، ایسے الفقر فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، بالکل ہم کہتے تو یہ ہیں مگر عمل جو ہے ہمارا وہ عمرہ جو والا ہے۔ کولو فیل کا تضاد ہے، اسے کولو فیل کا تضاد کہیں گے کہ پرچار آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن آپ کا پریکٹیکلی فزیکلی آپ کی حرکتیں کچھ اور ہیں۔ تو مجھے آپ کی بات سے سمجھ میں آیا کہ آپ اسے رد کرتے ہیں۔ اسے رد کرتا ہوں بری طرح۔ یہ سجادہ نشینوں کا وہ گروہ ہے جو دلہا نماز شیروانیاں پہن کے ٹوپیاں لے کے معاشرے کو بگاڑ کر رہے ہیں۔ اصل صوفیہ کرام کی وہ تعلیمات ہے جو انسانیت کا پرچار کرتے تھے۔ اچھا اب سوال یہ ہے، اگر ہم اپنے ملک کو لے لیں، 60% جو ہمارے نوجوان ہیں، اے آئی کے بعد اب اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ایک کرٹیکل تھنکنگ کی بات ہوتی ہے، اور ہم جب یہ کہتے تھے کہ بھئی کچھ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق صرف اور صرف عقیدے سے ہے، وہ کسی بھی صورت اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اور عقل جو ہے وہ ساتھ ساتھ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیں تو کبھی اس میں دقت نہیں ہوئی، مگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ عقل جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس بارے میں بات نہیں اگر رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اچھا نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہر چیز کو عقل سے وہ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ جس کا جواب ہم سب کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اعتراض نہ بھی کریں تو سوچنا ضرور چاہیے، اور ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس سسٹم میں جس کو آپ تصوف کہہ رہے ہیں، جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں، یا اس کے جو بہترین ماننے والے تھے، اس کو چلانے والے تھے، ان سے غلطی نہیں ہوگی، مگر کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مثلا اوپن ہائمر ہے، آئنسٹائن ہے، مل کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا بھی ایک ایٹم ہے، ایٹم کے بارے میں ایٹم میں آپ گھستے چلے گئے یہاں تک کہ آپ نے اس کی انتہا درجے کی جو اس کی کارکردگی تھی وہ آپ نے دریافت کر لی، اس سے نقصان بھی ہوا، وہی ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے دنیا میں آج۔ آپ کو ایک فزیکلی اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اس طرح دیگر جو ایجادات ہیں اس کے دنیا میں، مثلا ایک چھوٹی سی چیز لے لیجئے، بظاہر کہنے کو ایک کیمرہ ہے جو تصویر سے شروع ہوا ہے، آج 8 ارب کی جو انسانی آبادی ہے اس میں اربعہ لوگوں کی زندگیوں پر، اس کی صحت پر اس کا انحصار ہے، اس کی بنیاد وہی کیمرہ تھی۔ آپ کے ایکس ریز، آپ کے ایم آر آئیز، آپ کی کیا کہاں سے کہاں نہیں پہنچ گیا، اور کتنا فیض پہنچا ہے انسانیت کو اس ایک جو بظاہر چھوٹی سی یا ابتدا میں جو ایجاد تھی۔ ہم اگر اس خطے کو لیں، اس خطے میں خواجہ صاحب، اس خطے میں حضرت نظام الدین اولیاء، اس خطے میں بہاؤالدین زکریا، اس خطے میں اپنا داتا گنج بخش، اس خطے میں عبداللہ شاہ غازی، اس خطے میں بابا فرید، اتنی بڑی بڑی قداور شخصیات جو ہیں، اور اتنا عملی مظاہرہ جو ہے اپنی ذات کا، کردار کا ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بربادی، اگر ہم صرف انڈو پاک کو بھی لے لیں تو وہاں بھی حالات کو بہت وہ تو نہیں ہے، کشت و خون ہے، نفرت ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تو وہ ساری تربیت کیوں نہیں کر پائے ہم اس قوم کی؟ اور جو کچھ ہم نے 70 80 100 سال میں دیکھا ہے اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہوا ہے۔ نہ ہمیں ٹیکنالوجی ملی، نہ سائنس کی راحت ملی، نہ ہمیں باطنی راحت ملی۔ پیسہ نہ ہوندا ساڑھے کو گڈیاں نہ ہوندیاں، ساڑھے کو جہاز نہ ہوندے، ساڑھے کو سکون تے ہوندا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ سارے لوگ اہل تصوف کی طرف چل پڑیں گے اور شب و روز تصوف کے اشغال میں، ذکر اذکار میں لگائیں گے تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا ہے۔ جو تصوف روحانیت ہے وہ باطنی سکون کا نام۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے کسی حجرے میں بیٹھ کے ادھر رات چلے کاٹ رہے ہیں اور باہر دنیا سے بڑی ڈسکنیکشن ہو گیا ہوں، اسلام میں شدت سے رہبانیت کی ممانعت کی گئی۔ ممانعت زود ہے، زود بھی یہ ہے کہ آپ نے اسلام میں رہنا، دنیا آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دنیا آپ نے دنیا میں رہنا، دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے۔ ہاں، دنیا آپ میں نہیں، آپ دنیا میں رہیں۔ یہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں رہنا ایسی ہے جیسے کشتی جو ہے وہ پانی پر چل رہی ہو۔ ہاں، جب تک وہ پانی پر چلتی رہے گی بہترین معاملہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ دنیا میں ہے، اور جب دنیا آپ پہ غالب ہو جائے گی، یعنی کہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، تو وہی پانی کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اور حضرت علی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی، آج کل سارا زمانہ جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے دنیا تو اندرائن ہے، تو کوڑ تو میں تجھے 3 دفعہ طلاق دے گا۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ ہم نے توازن نہیں رکھا۔ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، پرابلم کہاں پہ شروع ہو جی کہ ہم نے توازن رکھنے کی بجائے نا ایک طرف لگ گئے۔ مسئلہ یہ کہ روحانیت تصوف کرتے کیا لوگ ہیں، یہ آپ کو جو باطنی سکون میں بار بار ذکر کروں، ہمارا معاشرہ اس کو دنیا ساری میں ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ کیا کہ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو آپ کے اندر پازیٹیو انزائم پیدا ہوتے ہیں۔ پازیٹیو انزائم پیدا ہوں گے تو آپ ہیلدی ہوں گے، پھر آپ دنیاوی کاموں کی طرف جا سکیں گے۔ ہمیں پیرلل دونوں چیزوں کو چلانا۔ اگر آپ سارے روحانیت کے ایک اجرے میں بیٹھ کے روحانی کام کریں گے، دنیا کی ترقی تو رک جائے گی۔ بالکل بے عمل نہیں ہونا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، ہم نے دونوں ترجیح اول رب کو رکھنا ہے۔ ترجیح اول رب
آپ کو رکھنے کے بعد دنیاوی ٹیلنٹ کو کام میں لانا ہے, اور دنیاوی ٹیلنٹ کو بھی یوں کام میں لائیں کہ ترجیح اول رب رہے. رب ہے, اور دنیاوی ٹیلنٹ جو آپ کے اندر میتھ کا ہے, آپ کے اندر سائنس کا ہے, اس کو بھی ادھر موڑ سکتے جو خیر کے لیے استعمال کریں گے. ہر بندے کے اندر ہے. اگر ہم یہ کہیں میں یہ صوفیزم کا اسٹوڈنٹ ہو کے یہ دعویٰ کروں کہ سارے صوفیزم کی طرح چلو جائے, یہ غلط ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. صوفیزم کی عمارت نے غلطی کیا کی, وہ جوہلا, وہ بیوقوف, وہ غلط لوگ جو معاشرے میں آ گئے, جو بنگالی جادوگر تھے, جو صوفیزم کی اصل تعلیمات کردار سازی سے ہٹ کے, انسان سازی سے ہٹ کے, محبت کے سلوک کی بجائے وہ شوبدہ بازی اور بنگالی جادوگر کے کام میں پڑ گئے. اس لیے ان پہ اعتراضات بھی آئے, سارے کام بھی آئے. صوفیزم کو کرنا چاہیے کہ ایک حقیقی انسان بنائے, اور حقیقی انسان بنانے کے بعد اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, جو صلاحیت ہے, اس کا معاشرے کو فائدہ ہو. یہ فرمائیے, میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں, واپس آ کے ہم اس کا جواب دیں. یہ جو کویکس ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے, یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں جہاز چلا سکنا, شارٹ کٹ, ہاں میں جہاز چلا سکنا. ایک بندہ کہتا ہے میں آپریشن بھی کر سکنا. ایک بندہ کہتا ہے میں دند کٹ سکنا. ایک بندہ کہتا ہے میں گڈی دا مکینک ہے, میں فلانے نے ٹھیک دیکھیا. دنیا نے کیا کیا کہ ان کے لیے, ہر فن کے لیے, ہر علم کے لیے, ہر پروفیشن کے لیے ادارے بنائے, میکینزم بنایا, اس کا ایک کورس بنایا, اس کی ایک آؤٹ لائن بنائی, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے. ہم یہ جو تصوف ہے, یہ جو روحانیت ہے, ہم اس کو پورے کسی دائرے میں, کسی سسٹم میں, کسی ادارے کی شکل کیوں نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے بے شمار دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے. میں واپس آ کر آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. جیسے MBBS ہے, جیسے انجینئرنگ ہے, جیسے دیگر شعبے ہیں, اتنے کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دیتا ہے, پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور وہ ہر چیز نو بدنام کرتا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم گفتگو ہے. محترم عبداللہ بھٹی صاحب کی موجودگی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہر وہ سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے, چاہے آپ اس کے حق میں ہیں, چاہے آپ تصوف کے حوالے سے دوسری رائے رکھتے ہیں, کوشش کریں گے کہ وہ عبداللہ بھٹی صاحب سے ضرور پوچھیں, تاکہ جو بھی ابہام ہے ان میں کلیئرٹی آ سکے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں عبداللہ بھائی جانے سے پہلے جو سوال آپ کی خدمت میں چھوڑ کے گیا, یہ وہی سوال آپ لکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی, یہاں پہ تاج محل بن رہا تھا. یعنی کہ ہمارا جو انڈو پاکستان میں ہماری جو حکومتیں تھیں ساری, یہ نا نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں کہیں نہ کہیں الجھے رہے ہیں. تعمیری ایکٹیویٹی یا ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں ہمارا یہ خلا رہا ہے. جو ہمارے پہلے بڑے جو سائنسدان بھی آئے, ہمارے مفکر بھی آئے, اسے ہارون رشید کا دور کہہ لیں, مامون رشید کا دور تک ہماری عباسی خاندان کا عباسی ہمارا شاندار رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری سرگرمیوں میں ان پہ بات نہیں کروں گا, آٹومنز نے بھی کیا, مگر جہاں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو آپسی اختلافات ہیں مختلف مسالک کے, وہ ایک الگ چیز ہے. مگر بہرحال اس زمانے میں تعمیری اور کریٹیوٹی کا رول کم ہو گیا. میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ جو صوفیزم ہے, تصوف ہے, اس کو ہم پیرلل چلا, اگر آپ سارے کا سارا اس میں گھسیں گے تو ہم دنیاوی طور پہ فیل ہو جائیں گے. یہ سچ ہے. یہ تصوف, روحانیت, اسپرچولیٹی جو سارا ہے, یہ سارا ہے باطنی پلیئر خوشی کے لیے. اگر آپ باطنی طور پہ اسٹرانگ ہے, اگر باطنی طور پہ خوش ہیں, باطنی طور پہ مضبوط ہے, تو پھر آپ کریٹیوٹی کی طرف جائیں گے, پھر آپ باقی چیزوں کی طرف جائیں گے. ذکر اذکار کرتے کیا, تھوڑا سا ایک لفظ بولوں گا, اللہ کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. جب آپ مضطرب ہیں, جب آپ بے چین ہیں, جب آپ اپسیٹ ہیں, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, تو اس وقت آپ کسی کام کے بھی نہیں رکھتے. میں ایک تو چاہوں گا کہ جو میں نے پہلے سوال جو آپ کی, ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا. اب اس میں ایک اور سوال بھی ہے. جو نوجوان نسل ہے یا وہ قومیں جہاں پہ میں GDP کے حساب سے اگر آپ GDP بہت بہتر ہے, وہاں مالی مسائل اس طرح سے نہیں نوجوان کے سامنے ہیں اور اس طرح کے سامنے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے کوئی بے چینی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, میں ایک بہترین زندگی گزارتا ہوں, اور اس کے بعد تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بے چین ہے. دنیا میں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ منو نے تیاری نہیں. دنیا میں جو موجودہ ترقی کا پیمانہ امریکہ سمجھا جاتا ہے, جو دنیا کے کوئی ڈیٹا اٹھا لے, نفسیاتی مریض, ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کے سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں, سب سے زیادہ ڈاکٹر امریکہ میں ہیں. اس کی ایک وجہ ہے سر, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈاکومنٹیشن زیادہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں رجسٹر زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے باطنی پر توجہ نہیں دی, انر پلیئر پہ توجہ نہیں دی. یورپ و مغرب میں کیا ہوتا ہے, ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری, بچی کہتی میں جا رہی, میں واپس نہیں آؤں گی. اسے نہ ماں کا احساس ہے, نہ باپ کا احساس ہے, نہ اس خالہ کا, مامی کا. وہ رشتوں سے دور ہو گئے, انسانیت سے دور ہو گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری تو یہی ویلیوز ہیں, میں تو اسی ویلیوز کو ماننے والا ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کے بعد زندگی کیا ہے, مگر ان کا کلچر ایسا ہے کہ
وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں بٹ وہ ٹھیک ہے. اچھا نہیں, انہوں نے جو کام کیا نا دنیاوی طور پہ تو انہوں نے کامیابیاں سمیٹ لی, لیکن باطنی طور پہ, خاندانی طور پہ, رشتوں کے طور پہ وہ بالکل بانجھ ہو گئے. یہ پہلو جو انہوں نے تشنا چھوڑا اس کے ثمرات وہ بھوگت رہے ہیں. تصوف کیا کرتا ہے, روحانیت کرتی کہ انسانوں سے پیار کیا جائے, دکھی کو ڈھارس دی جائے, دکھی کی بات سنی جائے. انہوں نے انسان کی ڈھارس, انسان سے محبت, انسان سے بچاؤ, یہ سارا انہوں نے پہلو تشنا چھوڑ دیا. یہاں پہ میں موجودہ دور کا صوفی تصوف طالب علم کے میں یہ کروں گا کہ آپ پہلے تصوف انسان سازی, کردار سازی, انسانوں سے محبت کے سبق کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہے اس پہ بھرپور توجہ دیں تاکہ ہم موجودہ دور کا مقابلہ کر سکیں. اگر آپ دنیاوی علوم پہ جائیں اور کردار سازی اور انسانیت کو بھول جائیں, جو انسان سے محبت, صوفیزم کیا ہے, انسان سے محبت کی جائے, انسان نفرت تکبر سے دور ہوا جائے. اگر ہم نفرت تکبر دور کر کے دنیاوی جو علم ہے, دنیاوی علوم ہے, ان پہ توجہ دیں تو ہم زیادہ اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں. اس میں اسٹیٹ کا بھی کام ہے, اس میں اہل تصوف کام ہے, اس میں معاشرے کا کام ہے. کیلے اہل تصور آپ پر ان پہ الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے, یہ بھی غلط ہے. اسٹیٹ بھی یہاں پہ فیل ہوئی, دانشور بھی فیل ہوئے, اہل علم بھی فیل ہوئے, معاشرہ بھی فیل, سبھی فیل ہوئے, سبھی فیل ہو گئے. اہل تصوف ان کے اندر جو کالی بھیڑیں آ گئی, ان کے اندر جو بنگالی جادوگر آ گئے, شعبدہ باز آ گئے, کویک آ گئے. انسان کرتا ہے کہ جب کسی مصیبت میں پڑتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی شارٹ کٹ چاہیے, کسی بابے کے پاس مجھے محبوب چاہیے, مجھے نوکری چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, فلاں چاہیے. جب معاشرے کے پاس ایسے بندوں کے پاس لوگ جائیں گے تو ان کی ترقی ہوگی. معاشرتی طور پہ اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ ایسے کویک سے دور رہا جائے. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اہل تصوف دیکھیں نا, تصوف ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی تو چلا آ رہا ہے. فتوحات مکیہ سے لے کے, فصوص الحکم سے لے کے, سلوک کی جتنی بھی کتابیں ہیں, داتا صاحب کے اشل محجوب ہے, اور ایک پورا سسٹم چلا تو آ رہا ہے. ایک کورس نصاب بھی تو چلا آ رہا ہے, اس میں کمی بیشی بھی. اس میں خان کا سسٹم جو کمزور ہوا ہے نا, اس کا نقصان ہوا ہے. تو اچھا, ہاں وہ نقصان ہوا ہے. پہلے بہتر تھا, پہلے بہتر ہے, جو انسانوں کی وہاں پہ تزکیہ نفس کیا جاتا تھا, انسانوں کی اصلاح کی جاتی تھی, اصلاح کرنے کے بعد ان کو معاشرے میں بھیجا جاتا تھا. لیکن وہ صرف باطنی اور ایک پہلو پہ توجہ دیتے تھے. وہاں پہ ان سے بھی یہ سستی کوتاہی ہوئی کہ اہل تصوف نے دنیاوی علوم پہ توجہ نہیں دی. تو معاشرے کا وہ طبقہ جو یہاں پہ خاموش ہے, وہ طبقہ یہاں پہ ڈیڈ ہے, اس کو ایکٹیویٹ ہو کے اس کمی کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ میں دیکھیے ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین تو انتہائی پریکٹیکل, انتہائی پریگمیٹک, انتہائی میرٹ کے اوپر یعنی کہ فیصلے کرنے کی بات کرتا ہے. یعنی کہ آپ اس کی میں انتہا صرف ایک اگر اس میں کروں, آپ کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, میں ایک طالب علم کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو خوش الہان ہے, کہا گیا ہے کہ وہ اذان دے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی کوالٹی, جو آدمی جس چیز میں بیسٹ ہے اس کی وہ ذمہ داری لگائی جائے گی. تو تصوف کے اندر یہ کیسے ہوا, روحانیت میں یہ کیسے ہوا, آپ کے شعبے میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں دین کی یہ جو شاخ ہے, دین کی شاخ سمجھتے ہیں آپ, دین کی یہ جو شاخ ہے, اس کے اندر کیسے ہوا کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کوئی بھی دعویٰ کرنے لگا اور آپ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. جو پاکستانی قوم ہے ان سب نے جنم لیا ہندو تہذیب سے. جو پاکستانی یہاں پہ قوم ساری صدیوں سے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے, وہاں پہ جو توم پرستی اور جو بت پرستی اور شرکیہ اعمال جاری تھے, کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں وہ کر کے آ گئے. اب ہوتا کیا, جب بھی کسی انسان کا خواب ٹوٹتا ہے, جب بھی کسی کوئی ناکام ہوتا ہے, جب بھی کسی کی کامیابی نہیں ملتی, وہ فوری طور پہ اس تلاش میں ہوتا ہے میں کہاں جاؤں, میری یہ خواب, میرا یہ ڈریم, میری یہ کوشش کامیاب ہو جائے. اب ایسا جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے نا, تو وہاں پہ کوئی لوگ اکٹھے آ جاتے ہیں, جعلی لوگ آ جاتے ہیں. عبداللہ بھائی معاشرے کو دیکھنا چاہیے کون اچھا ہے کون برا, یہاں پہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے اور اہل تصوف کی بھی ذمہ داری. تو عبداللہ بھائی میں آپ سے ایک تاریخی نوعیت کا ایک سوال جو ہے جو سامنے کھڑا ہے. ہاں جی, ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم تو توحید سے آشنا کرنے گئے تھے, یا آشنا کرنا چاہتے تھے, یا ہمارے بڑے توحید سے آشنا کرنا چاہتے تھے, ان کی صفوں میں شرک کیسے آ گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے. جب بھی کسی معاشرے میں کسی چیز کی ڈیمانڈ آتی, جو اصل ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی صوفی دنیا میں آتا, وہ الہی رنگ میں رنگتا ہے, رنگتے کے بعد معاشرے کی خدمت کرتا ہے, خدمت کرنے کے بعد جو اس کے وارثین ہے وہاں سے ہی آئی. جو اصل صوفی تھا, جو اصل درویش تھا, وہ اہل تصوف بھی ٹھیک تھا, قرب الہی کا مصور بھی ٹھیک تھا, وہ اس کا ظاہر باطن کا تضاد بھی ٹھیک تھا, وہ ایک جینون صوفی تھا. اس کے جانے کے بعد میں پھر کہتا ہوں جو وارثین آئے, جو سجادہ نشین ہے, یہ وہاں سے آیا. تو پھر کہیں تربیت میں کبھی رہی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جو طالب علم تھا, میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, تربیت میں کمی رہی, ڈسکنیکٹ تو آیا نا, وہ کہاں سے آیا, کس کی وجہ سے آیا؟ جب اصل صوفی, اصل درویش دنیا سے چلا گیا, وہ ایک سچا مسافر رب کا, اس کے ظاہر باطن کے تضاد بھی دور تھے, وہ خدمت اصل کا مسافر بھی تھا, وہ سچا صوفی تھا. اس کے جانے کے بعد جب اس کے مریدوں کی ایک فوج تیار ہوگی, لشکر جلال پیدا ہو گیا. جب اس کے وارثین آئے تو وارثین نے وہی خوبیاں ان کے اولاد میں, جب ان کے وارثوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی, وہ اولاد جو تھی اس قابل نہیں تھی.
وہ جو سجادہ نشین تھے وہ اس قابل نہیں تھے. پیسے کی وسائل اور پیسے کی بارش تھی, وہ یاشیوں میں پڑ گیا, کام خراب ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اس پہ بحث کریں گے تو ہم اہل تصوف اصل صوفیہ پہ بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں اصل صوفیہ کی کمی ہے, ہمارے عوام کو بھی اصل صوفیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہماری عوام غلطی کرتی کہاں ہے؟ ہماری عوام کویک کے پاس جائے گی, جھوٹے بنگالی جادوگر کے پاس جائے گی. آپ نے گفتگو کے ابتدا میں فرمایا تھا, میں نے اس وقت روکنا قطع کلامی مناسب نہیں سمجھی, آپ کا کہنا تھا کہ جو لوگ تصوف کو بالکل نہیں مانتے, یہ روحانیت پہ جن کا بالکل یقین نہیں ہے, آپ کا یہ کہنا ہے, آپ کا یہ سمجھنا اور ماننا ہے کہ ان کے مزاج میں خشکی ہے, یہ آپ کا کہنا ہے؟ خشکی کہیں نہ کہیں کوئی تروکا پہ سکتا ادھر؟ اچھا, ہوتا یہ ہے کہ میں بہت سارے ایسے لوگ جن کے مزاج میں خشکی ہوتی ہے نا, جب وہ خدا نہ کرے کسی انسان پہ مشکل ٹائم, جب مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بابے, کسی نہ کسی بنگالی, کسی نہ کسی اسٹوپڈ بندے کے پاس بیٹھے تکے کھا رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کی خشکی کا ایلیمنٹ ختم ہوتا ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ روحانیت میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں تصوف تک, میرے لوگ کو سمجھ آ جائے. پہلے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل تصوف اچھے لوگ اتنے تک ہوتے ہیں. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اہل تصوف کے پاس بیٹھنا ہے, یہ دوسری گروپ ہوگی. تیسرے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل تصوف نے جن اشغال پہ زندگی گزاری, ہم نے وہ اشغال کرنے ہیں, ہم نے پریکٹیکلی روحانیت اور تصوف سیکھنا ہے. اور یہ تو 3 لوگ ہو گئے. ایک گروپ ہوتا ہے کہ ہم سرے سے مانتے ہی نہیں اس کو, وہ دوسرا گروپ ہے. جب ان پہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, وہ کسی صوفی کسی درویش کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں اس کائنات کا بادشاہ رب ہے, کن فیکن کی چھڑی اسی کے پاس ہے, اور وہ رب جب کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو کائنات بھی مہربان ہو جاتی ہے, پھر وہ انسانوں کے لیے باعث شفا کر دیتا ہے. دوسری بات, جب کسی انسان پہ خدا کی تجلی وارد ہوتی ہے, پہلا کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ وہ خلوت میں چلا جاتا ہے. کسی انسان پہ جب وہ ذکر اذکار مراقبہ جات تسبیحات کرنے کے بعد جو پہلی تبدیلی ہوتی ہے اس پہ یہ ہوتی ہے, وہ خلوت کی زندگی کی طرف جاتا ہے. کوئی طور پہ جاتا ہے, کوئی غار راہ پہ جاتا ہے, کوئی جنگلوں میں جاتا ہے, کوئی مسجد میں جاتا ہے, کوئی اجرے میں جاتا ہے. وہاں پہ غور و فکر ہوتی ہے, غور و فکر کے بعد پھر دریچہ کھلتا ہے جہاں پہ پھر الہی اور لدری علم کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ پروسیس ہے جس سے ایک نارمل انسان روحانی مدارج طے کرتا ہو جاتا ہے. تو عام بندہ یہ اس پروسیس سے, اس سسٹم سے وہی بندہ گزرے گا جس کے اندر فطری رجحان ہو. فطری رجحان, اس کی میں مثال ایک اور دوں گا. کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں اگر تو کسی بندے پہ راضی ہو کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میاں اگر تو کسی بندے سے ناراض ہو جائے, اللہ کہتا ہے میں ضرور آزمائش میں ڈال دیتا ہوں. تو تیسری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام میاں اگر تو کسی سے راضی ہو جائے, تو اسے کسی پہ لاڈ آ جائے, تو اللہ کہتا ہے میں اس کے دل میں قطرہ عشق ڈالتا ہوں. تو ثابت یہ ہوا کہ جس کے اندر قطرہ عشق ہے اس کے اندر تجسس بھی آئے گا, کھوج بھی آئے گی, جستجو بھی آئے گی, وہ پھر رب کی تلاش پہ نکلے گا. یہ خال لوگ تھے, پھر زمینی نظارے دیکھے, آسمان کہاں سے, تارے کہاں سے, قندیلے کہاں سے, وہ رب کے عشق میں مطلع ہوگا. تو خوش قسمت وہ بندہ, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, تاریکیوں سے نکال کے نور ہدایت بخشتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ میں پھر کہوں گا, یہ سلیکٹو اور ایک خاص ایک طبقہ ہوتا ہے جو صوفیزم کا ہوتا ہے, جن کے اندر چنگاری سلگری ہوتی ہے قرب الہی کی, محبت کی, تلاش کی. وہ تلاش ان کو موٹیویٹ کرتی ہے, ان کو کھوج دیتی ہے. وہ پھر صحراؤں کی طرف, کون ہے جو کوئی طور پہ جائے گا, غار راہ پہ جائے گا, کون جائے گا, کون ہے جو جنگلوں میں سے بیابانوں میں جائے گا. اور دوسری بات, اگر اصل صوفی پہ جب آپ جائیں گے نا, اصل صوفی جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تصوف ہے کیا, انہوں نے کہا تھا تصوف, جو ہمارے صوفیوں کے سردار ہیں, انہوں نے کہا تصوف یہ ہے کہ جو اخلاقیات کی بہترین اجان ہے, اٹھان اس میں داخل ہو جائیں اور جو برائیوں اور بد اخلاقیوں کی پس گاٹی اس سے نکل جائیں. یعنی کہ اخلاق حسنہ کا نقطہ عروج جو ہے اسے ہم تصوف کہیں گے, یا ہم کہیں گے کہ ظاہر و باطن کا جو تضاد ہے وہ ختم ہو جائے, اسے تصوف کہیں گے. جو خلوت اور جلوت ایک باطن جا, جو سوچے وہ کہے, جو کہے وہ کرے. ہماری جو آدھے گھنٹے سے آپ بحث کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے, بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں کہ یہ میں بحث نہیں کر رہا, سوال کر رہا ہوں. ہمارے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو تضاد آ گیا معاشرے میں, صوفی دکھانے کو کچھ ہے, 4 شادیاں 5 شادیاں کرے, شادیاں کوئی حرج نہیں ہے, جو باقی معاملات ان کے آ رہے ہیں باہر آتے ہیں. ظاہر باطن کا جو تضاد ہے نا, یہ قول و فعل کا تضاد ہے, یہ آ گیا. جہاں آپ بندہ دیکھتے جس کا قول و فعل کا تضاد نہیں ہے, اس کی آنکھ میں شرم ہے کسی بیٹی کی, کسی ماں کی, کسی بہن کی, اور وہ تگڑے اور ماڑے بندے کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, تو پھر آپ سمجھے یہ صوفی ہے. اگر وہ یہ چیزیں, اس میں چیزیں نہیں ہیں, وہ لوٹ مار کرتا ہے, پیسے لیتا ہے, تگڑے کو اور طریقے سے دیکھتا ہے, ماڑے کو اور طریقے سے. بلکہ عبداللہ بھائی, آپ کی میں ایک طالب علمانہ عرض کروں کہ تگڑے دے اگے ڈٹ جاندہ ہے تے ماڑے دے اگے چوک. جب تگڑا آتا ہے روڈ پہ اس کا استقبال کرتا, بڑا بندہ نوک کرتا نہیں آتا. آپ اس کے تضاد کو دیکھیں کہ وہ لیکن صوفی تو وہ ہوا نا, یا اس راہ کا طالب اصل آدمی تو وہ ہوا کہ تگڑے دے اگے ڈٹ جائے تے ماڑے دے اگے چوک. جو صوفی ہے وہ اپنی جھونپڑی کی جو ہوتی ہے نا, گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوتی ہے, اس کی درس سے کسرے مرمر کی طرف دیکھنا بھی تو نہیں سمجھتا ہے, جو صوفی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا
کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہے، جو سائنس ہے، جو ضروری ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ بہت ضروری ہے اور اس جب مل جائے وہ دنیا ہے تو راحت کے لیے، سکون کے لیے آپ کو پھر شاہ صاحب ہمارے کمبینیشن ایک بنانا ہمارے جو پرانے صوفیہ کرام تھے اس وقت یہ جو انفارمیشن اور سائنسی ایجادات کا طوفان سیلاب نہیں آیا ہوا تھا. اگر آیا ہوتا تو وہ ضرور رجوع کرتے. آج کیونکہ ہمارے پاس سیلاب آ چکا ہے ایجادات کا، سائنس کا، ترقی کا، تو آج ہمیں پیرلل بلکہ اس کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ دنیا میں فائدے ہوں اور باطنی آپ کہہ رہے ہیں ترجیح دینی چاہیے دنیاوی علوم کو، وہ آپ پیرلل چلائیں. ٹھیک، ترجیح اول رب کو رکھیں، ترجیح اول رب کو رکھیں اور اس کو پیرلل چلائیں. لیکن جو ٹیلنٹ آپ کو نیچر نے، خدا نے دیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے اگر آپ انسانی کی خدمت کرتے ہیں، یہی سلوک ہے، یہی تصوف ہے، یہی محبت ہے، یہی پیار ہے. واہ سبحان اللہ. میں میسج چاہوں گا کہ فقر اور غریبی، غربت اور فقر، اس کے بارے میں ایک جملہ اگر آپ کہیں تاکہ یہ الگ ہو سکے کہ بہت امیر آدمی جو ہے وہ بھی بیک وقت امیر اور فقیر ہو سکتا ہے، اور فقیر ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں. کسی نے کسی سے پوچھا تھا، کسی درویش سے، کہ فقر کی نشانی یا فقر کی تعریف کیا ہے. بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب کسی انسان کے سامنے ایک طرف سونے کا ڈھیر پڑا ہو، ایک طرف مٹی پڑی ہو، تو اس کی نہ رغبت ہو نہ اس کو سمجھو. اگر اس کو سونے کا ڈھیر رغبت نہیں کر رہا، اس کو سونے کے ڈھیر میں ترغیب یا اٹریکشن نہیں فیل ہو رہی، اور مٹی کا ڈھیر سونے کا ڈھیر برابر ہو گیا ہے، تو سمجھ لیں وہ کہیں نہ کہیں منزل پا گیا. دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ امیر، اگر کوئی امیر انسان ہے، اس کے پاس اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے وقت وہ ہما وقت یہ خیال کرتا ہے کہ اس میں میری کوئی کمال نہیں، میری کوئی ہمت نہیں ہے، اس کے اندر ہرس اور طمع اگر نہیں ہے، دولت کی بارش اس پہ ہو رہی ہے، اس کے اندر ہرس اور طمع نہیں ہے، اور وہ سوچتا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف رب ذوالجلال کا کرم ہے، اور اس کرم کو ایک بہترین ڈاکیے کے طور پہ اس ڈاک کو آگے تقسیم کرتا ہے، پہنچانا ہے لوگوں تک، اس ڈاک کو آگے تقسیم کرتا ہے. اور یہ اس میں خوف ہوتا ہے اگر میں نے یہ ڈاک روک لی تو ڈاکیا کوئی اور آ جائے گا، تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ فقیر، وہ امیر فقیر ہے. اور اگر کوئی غریب ہے اور اس کو ہمہ وقت اس لالچ میں پڑا، مینوں اے مل جائے، مینوں اے مل جائے، مینوں اے مل جائے، اس کے طمع، اس کا لالچ، اس کی ہوس جو اس کو پاگلوں کی طرف کھائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو حسد کے کینے بغض سے دیکھتا ہے. کینے بغض کا ہم بھول جاتے ہیں. کینہ بغض میں جو ہماری لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو معاف نہیں کروں گا جس کے سینے میں کینہ بغض حسد ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے غریب جو ہیں وہ اپنی غربت میں مطمئن نہیں رہتے، صابر نہیں رہتے، شاکر نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں انہوں کیوں ملیا، انہوں کیوں ملا. جب ہم کہتے ہیں اس کو کیوں ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کینے بغض حسد کا شکار ہیں. لیلۃ القدر کی رات بھی نہیں معاف کرتا. ہمیں اس برائی سے پاک ہونا چاہیے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں تو رب آپ کی ترجیح اول ہونی چاہیے، اور انسان سازی آپ کی ترجیح اول ہونی چاہیے. انسانوں سے پیار ہونا چاہیے. اگر آپ کسی انسان سے پیار نہیں کرتے تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی. جب بھی آپ سے وقت ملے، آپ تشریف لائیں یا آپ سے ملاقات ہو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور جو سوالات مزید آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں آپ ہمیں بھیج رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ عبداللہ بھائی کو ہم ریکویسٹ کریں گے اور دوبارہ نشست ہوگی تو وہ سارے سوال جو ہیں وہ ہم ان کے گوش گزار کریں گے، اور جو جوابات سے جو نئے سوال اٹھیں گے وہ بھی ان سے کریں گے، تاکہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جو ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور جو فقر کے، زہد کے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اوور آل جو تصوف کے، روحانیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اسی پر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو. ایک آپ کو اور سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کو بہت پسند ہے تو مجھے لگا کہ دونوں ہی میں آپ کو سنا دوں. جو سنانا چاہ رہا تھا وہ دوسرا شعر ہے. دل بھی اشکوں کے تعاقب میں بہا جاتا ہے. دل بھی اشکوں کے تعاقب میں بہا جاتا ہے. ایک صحرا بھی ہے سیلاب کے پیچھے پیچھے. شکریہ. دل بھی اشکوں کے تعاقب میں بہا جاتا ہے. ایک صحرا بھی ہے سیلاب کے پیچھے پیچھے. سبحان اللہ. عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو. عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو دوڑتے رہتے ہیں اسباب کے پیچھے پیچھے. شاہ صاحب آپ کی نظر میرا بھی شعر ایک بیدم وارسی. مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا گرد نشاں سے. واہ 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 واہ. کیا کہنے سے اچھا اختتام کیا ہو سکتا تھا کسی شو کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.